अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत और आज़ादी की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो भी क्या वक्त था जब इंसान मज़हब, फ़िरके, रंगो नस्ल से बालातर इंसानियत की बुनियाद पर इकट्ठे रह रहे थे। यूं ही था हमारा बरे सगीर पाको हिंद तकसीम से पहले। सादा लोग थे, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब एक ही जगह रहते थे, सब दोस्त थे। कभी मोहन लाल के घर हम सब यार दोस्त इकट्ठे खाना खाते तो कभी माँ जी के हाथ का साग और मकई की रोटी खाने सब दोस्त हमारे यहाँ आ जाते। गर्ज, खलूस और मोहब्बत, इंसानियत का ज़माना था वो। और फिर वक्त बदलने लगा। हम पर हुकूमत करने वाले गोरों ने अपनी हुकूमत नाकाम देखी तो हमारे खित्ते में ज़हनी तकसीम शुरू कर दी। एक घनावनी तकसीम थी वो, रंग, नस्ल, ज़ात पात, ऊंच नीच से भी घनावनी तकसीम। मजहब की आड़ में बरे सगीर के सादा लो इंसानों को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। फिर क्या था, कोई किसी का दोस्त ना रहा, कोई किसी का प्यारा ना रहा। और फिर लगता है ताक़यामत इंसान का सबसे बड़ा दोस्त अपनी गर्ज और अपना मुफाद ही रहेगा। ये सब सोचते 20 दिसंबर 1960 की उस बर्फीली रात जब अभी 6 ही बजे थे, शाम रात की गोद में पनाह लेने को बेताब थी, अपने दोस्त इदरीस के घर सर्दी से ठठरता हुआ दाखिल हुआ था। वो और उसकी बीवी नौरीन छोटे से सहन के आगे बने बरामदे में चूल्हे के आगे बैठे थे। मट्टी के तेल के चूल्हे में जलती लकड़ियों में शायद कोई लकड़ी गीली थी जो आग नहीं पकड़ रही थी, बस सुरमई दबेज धुआं बरामदे से सहन में छोड़ रही थी। फूंकनी से फूंके मारती नूरी की आंखें लाल हुई जाती थी, मगर वो गीली लकड़ी शायद अपने ना जलने का खुद ही मजा ले रही थी। आओ भाई अब्दुल बारी, बड़ी देर कर देते हो, दफ्तर से तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है, कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। इदरीस ने बीवी के लाल सुर्ख चेहरे और बहती आंखों से नजरें हटाकर मुझसे कहा। वो अपने मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी उस काले खेस में सुकड़ा सिमटा चौकी पर बैठा था। बारी चाचा आ गए, बारी चाचा आ गए। इदरीस के दोनों बड़े बेटे अंदर से शोर मचाते निकले और आकर मुझसे लिपट गए। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों को साथ लगा लिया। कभी ऐसे बाप का तो इस्तकबाल नहीं किया इन नालायकों ने। नूरी अब अपनी सुर्ख नीली डब्बियों वाली गर्म चादर से मुंह रगड़ रही थी। बच्चों को मेरी तरफ बेताबी से बढ़ते देखकर बोली, आजकल का प्यार भी जेब का है, इन्हें पता है अब्बे की जेब खाली होती है। और बारी चाचा, नूरी ने हंसकर कहते हुए गुंदे हुए आटे की परात अपने करीब खिसकाई और पेड़े बनाने लगी। मैंने स्याह चेकदार कोट की बैरूनी जेब में हाथ डालकर 2 लिफाफे निकाले और उन दोनों को थमा दिए। क्या है ना दीदो, मुझे भी तो दिखाओ। इदरीस ने भागकर अंदर जाते वासिफ का लिफाफा पकड़ा। कुछ नहीं अब्बा, मूंगफली है। वो लिफाफा पीछे करते हुए अपना आप छुड़ाने लगा। अब्बा रेवड़ियां भी हैं, दूं? काशिफ जरा खुले दिल का था, खुद ही बाप के सामने लिफाफा करते हुए बोला, गले खराब है तुम दोनों के, मूंगफली खाओगे तो और खराब हो जाएंगे। और वैसे भी अभी तुम दोनों ने खाना खाया है, रख दो, सुबह खा लेना। काशिफ का लिफाफा नूरी ने लेना चाहा। रहने दो, बारिश तो हो गई, अब काहे के गले खराब, और ये तो सर्दियों की सौगात होती है, खाने के बाद अच्छी लगती है, खाने दो। इदरीस ने मुट्ठी में मूंगफलियां लेकर दोनों को अंदर जाने दिया। रोज रोज ही तुम इन दोनों के लिए कुछ न कुछ ले आते हो, इस तरह तो इनकी आदतें खराब हो जाएंगी और हम इतना कहाँ दे सकते हैं। अब के नूरी ने कुछ मुनासिब अंदाज में अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनकर इदरीस भी खामोश हो गया। भाभी, मैं क्या लेकर आता हूँ, 1-2 रुपए की चीजें और बस। आप लोगों के सिवा मेरा कौन है? बच्चे खुश हो जाते हैं, मुझे भी सुकून मिलता है। मैं आहिस्तगी से कहकर ऊपर जाने लगा। अरे यार, जाता कहाँ है, पहले रोटी तो खा। आज तेरी भाभी ने आलू मेथी पकाए हैं, 7 मक्खन से चुपड़ी रोटियां। मैंने भी अभी तेरे इंतजार में खाना नहीं खाया। इदरीस ने लकड़ियों पर फूलते फुलके देखकर खासे ललचाए हुए लहजे में मुझे तरगीब दी। और जो 1.5 रोटी बच्चों के साथ चखने चखने में खा चुके हो वो? उसकी बीवी ने फुलके पर मक्खन का पेड़ा रखते हुए कहा। वो तो मैंने यूं ही चखी थी, क्या करूं, तेरे हाथ में जायका ही इतना है कि बंदा एक निवाला ले तो फिर खाता ही चला जाए। क्यों बारी, मैं सही कह रहा हूँ ना? इदरीस ने बीवी को मस्का लगाने के लिए मुझसे तस्दीक की मोहर लगाना जरूरी समझा तो मैंने इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मुझे याद है, आज से 10-11 साल पहले इदरीस दिन में 5 टाइम नहीं तो 3 बार यही जुमला अपनी माँ मुबारका बीबी के खाने के बारे में कहा करता था
اور شاید یہ سب مردوں کی سائیکی ہے۔ شادی کے بعد انہیں ماں کے ہاتھ کا ذائقہ بیوی کے کھانوں کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ آج اوپر چوبارے میں بہت ٹھنڈ ہے، چاروں طرف سے سرد ہوائیں ٹکرے مارتی پھر رہی ہیں۔ کھانا کھا لیں تو تم ادھر برآمدے میں ہی بستر لگا لو، آج اوپر نہ جاؤ۔ نوری نے تیسرا پھلکا چپڑ کر ہمارے سامنے چنگیر میں رکھتے ہوئے بڑی فکر مندی سے مجھ سے کہا، ہاں ہاں بالکل، تیری بھابھی ٹھیک کہتی ہے۔ ادریس نے آدھی روٹی کو مروڑ کر ایک لقمہ بناتے ہوئے منہ میں ٹھونسا۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے بھی دفتر کا کچھ کام کرنا ہے، ادھر بلب جلے گا تو آپ لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ میں نے روٹی کا آخری لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا، او جانے دے، ڈسٹرب ہوں گے یار، تو اچھا بھلا ہوتا تھا، ادھر آ کر تو کچھ زیادہ ہی انگریزوں کی طرح روکھا روکھا ہوتا جا رہا ہے۔ جب ان کے زیر حکومت تھے تب تو تیرے اندر بڑی مٹھاس تھی، اور اب جب دیکھو آپ جناب کے تکلف میں پڑا رہتا ہے۔ ادریس نے باقی کی آدھی روٹی کا نوالا بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے بڑی زور سے میری ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو میں مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ آخری نوالا بھی میرے حلق میں پھنس گیا۔ میں کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھا اور بمشکل سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کیا ضرورت تھی غریب کو پہلا وقت یاد دلانے کی؟ بیچارے کے سینے میں کیسے کیسے خنجر نہ اترے ہوں گے۔ آپ بھی نہ بس کبھی کبھی بالکل پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس سے ضروری بات بھی کرنی تھی۔ میں نے اکھڑے سیمنٹ والی بوسیدہ تاریک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ادریس کی بیوی کو قدرے غصیلے لہجے میں کہتے سنا تو آنکھوں کے سامنے آتے اندھیرے کے باوجود میرا دماغ لمحے بھر کو نورین بھابھی کی ضروری بات پر اٹک گیا۔ اوپر برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے میرے استقبال کو تیار تھے۔ ادریس بعد میں کوئلوں کی انگیٹھی لانے کے لیے پوچھنے آیا تھا، مگر میں چپکا لیٹا رہا۔ وہ دو چار آوازیں دے کر مجھے سوتا سمجھ کر واپس نیچے چلا گیا۔ بھیا ناشتہ نہیں کرو گے؟ صحن میں لگے نلکے کے پانی سے منہ پر دو چار چھپاکے مارنے کے بعد میں منہ صاف کرتا باہر جانے لگا تھا کہ برآمدے میں چولہے کے سامنے بیٹھی نورین بھابھی نے خاصی محبت سے مجھے آواز دی۔ پہلی بار تو مجھے اپنے کانوں پر وہم کا گمان ہوا، کیونکہ وہ تو مجھے دیکھ کر جلتے چولہے پر پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ اگر کبھی ادریس اٹھا ہوتا تو بیچاری کو مجبوراً اس کے اصرار پر میرے لیے ناشتہ بنانے کی زحمت اٹھانی پڑتی۔ نہیں بھابھی، ابھی تو دل نہیں۔ میں نے یخ ہوتے ہاتھوں کو کوٹ کی جیبوں میں ٹھونسا۔ آسمان ابھی بھی کوہر اور بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ سردی بہت ہے، ابھی کہاں جاؤ گے؟ میں چائے بنا رہی ہوں، وہ پی کر چلے جانا۔ اب کہ اس کا لہجہ مزید نرم گرم تھا، کچھ چائے کا سن کر میں زیادہ انکار نہ کر سکا۔ آسمان جیسے بادلوں کا لحاف اوڑھے ہوئے تھا۔ میں سر جھکا کر چولہے کے پاس پڑی چوکی پر بیٹھ گیا۔ سردی سے ٹھٹھرے میرے جسم کو چولہے کی گرمائش سے بڑا خوشگوار احساس ہوا تھا۔ بچے اسکول نہیں گئے؟ باپ نے بستر میں ہی سر گھسیڑے سفارش کر دی تھی کہ سردی بہت ہے، رہنے دو آج انہیں، پھر انہیں کون اٹھا سکتا تھا۔ نورین بھابھی نے مٹی کی پیالی میں سلور کی چھلنی سے چائے چھانتے ہوئے ایک لمحے کو مجھے دیکھا۔ آج 12 بجے کی گاڑی سے ان کے نانا اور خالہ جو آ رہے ہیں، اٹھ بھی جاتے تو ان کے آنے کا سن کر انہوں نے ضد ہی کرنا تھی۔ یہ 2 رس ہیں، چائے کے ساتھ لگا لو۔ خاکی لفافے کی تہ میں چورے کے ڈھیر میں سے انہوں نے 2 رس برآمد کر ہی لیے اور باقاعدہ اسٹیل کی ٹرے میں چائے کی پیالی اور رس میری طرف سرکائے۔ ابا تو اکیلے ہی آ رہے تھے، وہ تو میں نے بہانے سے شاہدہ کو ساتھ لانے کا کہا ہے۔ تم تو جانو آج کل حالات کیسے عجیب ہوئے جا رہے ہیں۔ انڈیا سے آنے والا ہر گنگو تیلی یہاں نواب ابن نواب اور سردار کی اولاد کہلوا رہا ہے۔ خاندانی آدمی کچھ تو ان فسادات کی نظر ہو گئے، جو بچے ہیں سو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے منہ لپیٹے پھرتے ہیں۔ وہاں بیچارے حویلیوں کے مالک یہاں آ کر فٹ پاتھوں پر پھر رہے ہیں، اور حرام خوروں ہتھیاروں نے جعلی کلیم بھر بھر کر بنگلے کوٹھیاں اینٹ لی۔ ہم تم جیسے خاندانی ان 4 اینٹوں میں سر لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک ہی رس کھا کر چائے کی پیالی اٹھا لی۔ نورین بھابھی کی شروع سے عادت تھی، چپ رہتی تو مٹی کا مادھو نظر آتی، بولنے پہ آتی تو بے وجہ بولے جاتی۔ اس وقت اس کا نون سٹاپ گفتگو کرنا مجھے سخت برا لگ رہا تھا۔ بڑی مہنگی پڑی تھی چائے کی پیالی۔ تم اپنے ہی طرف دیکھو، کیسے لٹے پٹے یتیم بے آسروں کی طرح یہاں پڑے ہو۔ ادریس کے ابا نرم دل نہ ہوتے تو خیر چھوڑو، تمہیں یہ آسرا بھی نہ ملتا۔ تمہیں یوں اکیلا اکیلا چپ پھرتا دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ادریس بتاتا ہے بڑے لاڈلے تھے تم اپنے اماں ابا کے، وقت نے کیسے دوسروں کے آسرے پر ڈالا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں اب آرام سے بیاہ کر کے اپنا گھر بساؤ، کوئی مر جانے والوں کے ساتھ تھوڑی مر جاتا ہے۔ شاہدہ میری بڑی خوبصورت سیانی بیانی اور سگڑ ہے، جس گھر جائے گی اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ بڑی بی بی اور میٹھی زبان ہے اس کی، دیکھنے میں گجرات کی جٹی ہے۔ آج آ رہی ہے نا،
खुद से देख लेना, इसीलिए तो अब्बा से कह सुनकर उसे साथ बुलवाया है। अब तुम्हारा ना कोई आगा ना पीछा, हम ना सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। मैं तो कहती हूँ अब इस नेक काम में और देर नहीं करनी चाहिए। शाम को दफ्तर से जल्दी आ जाना। बातों के दौरान ही वो पीढ़ी खिसका कर मेरे करीब आ चुकी थी। पर मैं तो कहूँ आज दफ्तर से छुट्टी ही कर लो। अब्बे ने कल सवेरे सवेरे ही शाहिदा को लेकर गुजरात वापस चले जाना है। मैं तुम दोनों को आपस में बातचीत का मौका भी दे दूंगी। तुम बस एक नज़र शाहिदा को देख लो, बाकी का काम मेरा। इससे पहले कि वो मेरे और करीब खींच सकती, मैं चौकी खिसका कर एकदम से खड़ा हो गया। मैं जल्दी आ जाऊंगा कहकर मैं रुका नहीं। उसकी भी शायद मेरे इस जुमले से तसल्ली हो गई। दोबारा कुछ नहीं बोली। मैंने 4-5 लंबे लंबे डग भरे और लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। गली में आकर मैंने सर उठाकर 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। तेरा ना कोई आगा ना पीछा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मेरे अल्लाह, ये दुनिया इतनी तकलीफ दे जगह क्यों है? लोग किसी को भी उसकी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते? आसमान से बरसने वाली पहली नन्ही बूंद के साथ मेरी आंख से भी एक आंसू टपका था। नूरी की बात मान लो ना तो गर्मियों में ठंडी छांव जैसी बन जाती है, ना मानो तो गीली लकड़ी की तरह कटीला धुआं छोड़ने लगती है। उसकी नाराजी बंदे की आंख में इस बुरी तरह चुभती है, जी चाहता है अपनी आंखें नोच लो। मेरे कानों में कुछ दिन पहले इदरीस की कही बात गूंजी। पहले जी में आया इदरीस के दफ्तर चला जाऊं। अगर उसने भी बीवी वाली हिदायत ही दी तो मैं उसे नहीं टाल सकूंगा, मगर दिल पर जोर ना चला तो सर झटक कर लॉरेंस गार्डन में दाखिल हो गया। अलबत्ता मैंने नूरी भाभी का एक मशवरा दिलो जान से कबूल कर लिया। उस दिन दफ्तर से छुट्टी कर ली बिला वजह ही। अगरचे मैं जानता था इस छुट्टी करने से राख बनती यादों की चिंगारियां मेरे अतराफ में उड़ उड़ कर मेरे इस मसनूई सुकून को झुलसा देंगी, मगर मैं क्या करता। मुझे इस तरह झुलसने में ही सुकून मिलता था। पूरा दिन यूं ही बारिश की आंख मचोली से बचता, सड़कों पे आवारागर्दी करता दिन जाया करता रहा। बाहर रेडी से नान चने लेकर खाते हुए मैंने दोपहर का खाना और रात का डिनर बराबर किया। शिमला पहाड़ी से होता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। शाहिदा अपने अब्बे के साथ आ गई होगी गुजरात की जट्टी। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए मुझे यूं ही ख्याल आया, कराची जाने वाली गाड़ी तो अभी 3 घंटे बाद आएगी। इंक्वायरी क्लर्क ने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए बताया। मैं सर हिलाकर प्लेटफॉर्म की तरफ आ गया। कराची किसको जाना था? कैंटीन से चाय का कप पीकर मैं वेटिंग रूम के बेंच पर सुकड़कर नींद दराज हो गया। ए बाऊजी, किधर जाना है आपको पता है? वेटिंग रूम में बिला वजह सोना मना है। वो कोई सीनियर कुली था जो बड़े बारोब अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। मुझे उसके अंदाज पे हंसी आते आते रह गई। मुझे कराची जाना है, मैंने जोरदार जमाई रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। वो तो घंटा पहले जा चुकी है। वो अब मुझे मशकूक नजरों से देख रहा था। आज फिर निकल गई। मैं मायूसी से सर हिलाकर बाहर निकल आया। सुबह सादिक का वक्त था। मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही थी। एक करीबी मस्जिद चला गया। फजर की नमाज अदा करके कुछ देर वहीं बैठा रहा। जहन और दिल का बोझ एकदम से हल्का होता महसूस हो रहा था। मस्जिद से निकला तो एक करीबी होटल से चाय का एक कप और 2 रस लेके नाश्ता किया। सुबह जल्दी ही दफ्तर चला गया। अगली रात भी जानबूझकर मैं देर से घर आया था, पर सर्दियों में और वो भी ऐसी सरफिरी सर्दी में कोई कितनी देर बाहर रह सकता है। 9-9:30 बजे से ज़्यादा तो बाहर खुली सड़कों पर मटर गश्त नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद थी सब सो चुके होंगे। इदरीस ने दरवाज़ा खोला था और एक शिकायती नज़र मुझ पर डाली थी। मैं चौखट पर ही पानी पानी हो गया। बाहर ठंड देखी है, जल्दी नहीं आ सकते थे? इदरीस कुंडी लगाते हुए मुतफिक्र लहजे में बोला तो मुझे अपने इस बेलोस दोस्त पर टूट कर प्यार आया। बरामदे में पड़ा मिट्टी का चूल्हा बुझा हुआ था। अगरचे भूख से आंतें बल खा रही थी। खाना खाओगे? इदरीस ने बरामदे में पहुंचकर शायद मुरवतन पूछा। नहीं। हाँ, होटल खुला हुआ है ना अब्बा तुम्हारे, ये मुफ्त सराय जो छोड़ गए मोहताजों लंगड़े लूलों के वास्ते। ये मेरी बात सुन लो, ये दरियादिली सखावत वहाँ अच्छी लगती है जहाँ कोई इसका हकदार हो। यूं फुटपाथियों पे अपना आप लुटाते रहोगे ना तो कल को खुद इनकी जगह चौराहे पे कशकोल लिए बैठे नजर आओगे। और तुम्हारी औलाद नौरीन भाभी की जुबान जनाटे से घर की खामोश फिजा को चीर रही थी और मुझे गर्क होने को कहीं जमीन भी शक होती नजर नहीं आ रही थी। ओए! इदरीस का ओए इतना कड़कदार था कि नौरीन ने तो क्या डरना था, मेरी रूह तक हिलकर रह गई। मैंने हैरानी से इदरीस को देखा। ये ओए
और इसके आगे इतनी मोटी मोटी 2 गालियां उसी के मुंह से निकली थी। तू जा ऊपर, इसे बकने दे, ठंड बड़ी है, पता नहीं कहाँ से मारा मारी करके आया है। इदरीस ने मेरा कंधा थपका तो मैं जवाब में शुक्रिया भी ना कह सका और अपने इस फालतू बदन का बोझ घसीटता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये ले, शलजम पके थे आज, मैंने तेरे इंतजार में बड़ी देर से रोटी खाई। सामने तंदूर से गर्मा गर्म रोटियां लाया हूँ, खा कर देख। आज नौरीन ने खराब मूड के बावजूद शलजम बड़े अच्छे पकाए हैं। मेरे पीछे थोड़ी देर बाद इदरीस चंगेर में 2 तंदूरी रोटियों और शलजम का सालन लिए आन पहुंचा। मैं खा कर आया हूँ, मुझे तो जरा भूख। यार से झूठ बोलेगा, मुझे पता है महीने की आखिरी तारीख है। आज तो तेरी जेब में 1 चवन्नी तो क्या टेढ़ी पैसा भी नहीं होगा। खाने तूने कहाँ से खाने थे? नहीं तो वासिफ और काशिफ के लिए कुछ ना लेकर आता। चल खा, ठंडी हो रही है रोटी। उसने अपने हाथ से निवाला बनाकर मेरे मुंह में डाला तो मेरी जबरन सुलाई की भूख पूरी तरह जाग उठी। फिर दोनों रोटियां खत्म करने तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की। वाकई नौरीन भाभी ने शलजम कमाल मजे के पकाए थे, हल्की सी चीनी डालकर। मैं तारीफ के बिना ना रह सका तो इदरीस का चेहरा खिल उठा। दिल की बुरी नहीं है, जुबान कभी कभी कुनीन उगलने लगती है, पर जो सच पूछो तो वो गलत भी नहीं कहती। अब देखना, यही उम्र होती है शादी करके घर बसाने की। अब नहीं करेगा तो क्या बुढ़े वारे करेगा ब्याह। शाहिदा अच्छी लड़की है, जिंदगी में तेरे दुख सुख की सच्ची साथी बनेगी। नौरीन की तरह बड़बोली भी नहीं, बड़ी सियानी और सुघड़ है, पर उसकी खूबियां अपनी जगह। वो रुका, तेरी मर्जी अपनी जगह। इन कामों में कोई जोर जबर नहीं होता। मैं तो तेरी खुशी में खुश हूँ, पर मेरे यार तू इस मामले को संजीदगी से ले। तेरे साथ क्या, बल्कि हम सब के साथ बीतने वाले इस सानहे को 13 साल हो चुके। 13 साल गेहूं का शोक मनाने को बहुत ज्यादा है। तू बड़े जिगर वाला है, उस क़यामत को पार कराया है तो उसके शुक्राने में इस नई जिंदगी को अच्छी तरह बिता। सोच मेरे यार इस पर। वो उठते हुए मेरा कंधा थपक कर हमदर्दी से बोला। मेरे चेहरे की उदासी देखकर वो थोड़ी देर को उदास हुआ, फिर बोला, अच्छा चल मेरा एक मशवरा मान ले। कल परसों तुझे तनख्वाह मिल जाएगी, चुप करके कहीं सैर शैर करा। वो तेरा दोस्त है ना राहिल, जो तुझे हर महीने खत लिखता है जेहलम से, उसके पास 2-4 दिन गुजारा, तबीयत बहाल हो जाएगी और तेरी भरजाई का मिजाज भी कुछ अच्छा हो जाएगा। समझा कि नहीं? वो बाएं आंख मार कर बोला तो मैंने सर हिला दिया। अगरचे उसने अपने घरेलू सुकून के मुफाद में ही मुझे ये मशवरा दिया था, मगर मेरे दिल को लगा। तीसरे दिन तनख्वाह मिलते ही मैंने 2 जोड़े सफरी बैग में रखे और जेहलम की गाड़ी में बैठ गया। राहिल को मैं 2 दिन पहले ही खत भेज चुका था। एक मुद्दत बाद सफर को निकला। राहिल मुझे लेने स्टेशन आ गया था और मुझे देखकर बहुत खुश था। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। बेवफा, जितनी बार मिलने आया मैं ही तुमसे लाहौर मिलने आया। तुम्हें अल्लाह ने यह तौफीक पहली बार दी। अब चलें या मजीद गिले शिकवे करने हैं? मैं सफ़र से थक सा गया था। चलो भाई, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार खूब ज़ोको शौक से कर रहे हैं और अब 1 माह तक मैं तुम्हें हिलने नहीं देता। यार अभी तो आया हूँ, तुम जाने की बात कर रहे हो। हम दोनों यूं ही बातें करते हुए स्टेशन से बाहर आ गए। वो तांगा चलते ही शुरू हो गया था। मुझे तो जेहलम की सड़कें भी लाहौर की तरह ही लग रही थी, बल्कि इर्द गिर्द की इमारतें भी। हाँ, तब्दीली महसूस हुई तो राहिल की पुरजोश मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ बातों में। राहिल के अब्बा जी, अम्मी, 2 भाई और 2 छोटी बहनें भी मुझसे बहुत तपाक से मिले। सारा घर ही जैसे मेरी आमद का मुंतज़िर था। राहिल की अम्मी तो मुझे सर पे प्यार देते हुए रोने लगी। शायद मैंने राहिल से बड़ा अपना बेटा वाजिद, जो 1947 के फसादात में बतौर रज़ाकार मुसलमानों को लाने वाली ट्रेन में सिखों के हाथों शहीद हो गया था, उस लम्हे शिद्दत से याद आया था। चलो बेटा, तुम्हारे लिए गुस्ल खाने में गर्म पानी रख दिया है। मैं नहा कर निकला तो चाय तैयार थी। चाय के साथ इधर उधर की बातें होने लगी। बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम भी इधर ही आ जाओ, राहिल के दफ्तर में अप्लाई करो। तनख्वाह भी अच्छी है और सहूलतें भी काफ़ी हैं। मेरी ज़रूरियात ही महदूद हैं, इसीलिए मैं जुमला पूरा ना कर सका। कई सालों से मैं ऐसे अधूरे जुमले बोल रहा था जैसे मेरे अंदर बोलने की ताकत कमज़ोर पड़ गई, वरना पहले कैसा बातूनी और जिंदा दिल हुआ करता था। कोई पूछे उन गए हुए सालों से। सब छोड़कर बेसरो सामानी के आलम में यूं बेवतन होना आसान नहीं, और सबसे बढ़कर जब हमने अपने ही दोस्तों को अपने खिलाफ तलवारें निकालते देखा था तो बाकी ज़िंदगी इंसानियत के ऊपर से हमारा एतबार जाता रहा था। मगर बेटा, ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ इसलिए तो नहीं दी गई थी कि आज हम लोग जिंदा रहने का जज्बा ही खो दें। तभी राहिल बोल पड़ा, पर अब्बा जी,
ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اتنی قربانیاں دے کے؟ ہمارے ملک کو کون سے قدردان حکمران نصیب ہو گئے؟ قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد تو کوئی بھی مخلص انسان نہیں۔ آج اگر کوئی اچھا ہے بھی تو آٹے میں نمک کے برابر۔ اس کے ابا جی ایک دم دل گرفتہ ہو گئے۔ راحل اور عبد الباری بیٹا، تم لوگوں کے منہ سے ایسی مایوسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ابھی تو آزادی کے بعد کی تم لوگ پہلی ہی نسل ہو جو ہجرت کر کے آئے ہو، اور یہ تم نے خوب کہی، اچھے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو سن رکھو اور یاد بھی رکھنا کہ آٹے میں نمک کی مقدار بھلے کم ہوتی ہے مگر اثر بہت رکھتی ہے، پورے آٹے کا ذائقہ بدل دیتی ہے۔ اس لیے آج پاکستان میں بھلے اچھے لوگ، ایماندار لوگ کم ہیں، لیکن یہی لوگ آنے والے وقتوں میں اس ملک اور قوم کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ حد ہے آپ باپ بیٹے کی۔ بچہ بیچارہ سفر سے تھکا ہارا آیا ہے اور آپ دونوں کیا سیاسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ اسے 2 گھڑی سانس تو لینے دیں۔ اور ہاں پتر، 2 مہینے بعد خیر سے ہم راحل کی شادی کر رہے ہیں، تم کو ضرور آنا ہے۔ راحل کی امی نے پیڑھی کا رخ چولہے سے گھما کر بڑے کمرے کے کھلے صحن کے دروازے کی طرف کیا جہاں ہم تینوں بیٹھے تھے، اور یوں موضوع گفتگو بدل گیا۔ اور باقی بیٹا، میں تو کہوں اب تم بھی اپنا گھر بساؤ، بیوی آئے گی، بندہ دل کی بات اس سے کہتا سنتا ہے، بچے ہوں گے تو سارے زخم خود بخود بھر جائیں گے۔ یوں ہی اکیلے پھرتے ان یادوں کو خریدتے رہو گے تو کبھی جینے میں جی نہ لگے گا۔ وہ اٹھ کر اندر ہی چلی آئیں۔ چلو بھائی، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ سب تیار ہے جی، لگا دوں؟ راحل کی امی فوراً بولی۔ ہاں لگاؤ، میں ذرا ہاتھ منہ دھوؤں۔ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا تو جیسے کسی شاہی مہمان کی آمد پر دسترخوان کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوش نما خوش ذائقہ کھانوں سے سجا دیا گیا تھا۔ پالک گوشت، دیسی مرغ کا باداموں والا قورمہ، کوفتے، ایرانی پلاؤ اور متنجن۔ خالہ جی، یہ سب آپ نے تیار کیا؟ میں سب دیکھ کر حیرانی سے بولا۔ نہیں بیٹا، راحل کی منگیتر آسیہ ہے نا، بڑی اچھی لڑکی ہے، ادھر 2-3 گلیاں چھوڑ کر رہتی ہے، صبح سے بیچاری میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، ابھی ان باپ بیٹے کے آنے سے پہلے گئی ہے، بڑا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، کھا کر بتاؤ۔ اور میں نے پہلا لقمہ لیتے ہی راحل کی قسمت پہ رشک کیا تھا۔ واقعی کھانے بہت مزے کے تھے۔ اس دن ایک مدت بعد میں نے بھوک سے زیادہ کھایا، اور ایک محبت بھرے گھر کی فضا نے میرے اندر پہلی بار اپنے گھر کی خواہش کو بیدار کیا۔ اگلا دن راحل مجھے جہلم کی سیر کراتا رہا۔ ادھر بھی موسم لاہور جیسا ہی تھا، بلکہ کچھ زیادہ سرد۔ وہ مجھے قلعہ روہتاس لے گیا جو شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا اور جہلم سے کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آج بھی اس کی مضبوطی اور کشش دیکھنے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ ہم قلعے کی سیر ادھوری چھوڑ کر واپس آ گئے کیونکہ بارش ہونے والی تھی۔ اگلا سارا دن ہم نے گھر میں محصور رہ کر چائے، مونگ پھلی، چلغوزے، پستے ٹونگتے گزارا۔ شام کو راحل کی منگیتر آسیہ آ گئی اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ اچھی شکل و صورت کی شرمیلی سی لڑکی تھی۔ راحل بہانے سے اٹھ کر بڑے کمرے میں جاتا رہا اور میں اس کی بے چینی کا مزہ لیتے ہوئے اسے چھیڑتا رہا۔ اگلی صبح بھی ابر آلود تھی اور سردی بھی اس قدر شدید۔ راحل کے ابا جی ریڈیو پہ BBC لندن سے اردو نیوز سن رہے تھے۔ اپنے ملک کے صحیح سیاسی حالات جاننے کے لیے ابھی بھی لوگ BBC لندن کی نیوز کو قابل اعتبار سمجھتے تھے۔ لاہور اسٹیشن پر کلاسیکی موسیقی کا کوئی پروگرام لگا ہوا تھا۔ راحل کی امی آلو کے پراٹھے پکا رہی تھی جن کی اشتہا انگیز خوشبو سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ پروگرام کے بعد خبریں نشر ہونے لگی۔ ہفتہ بھر راحل کے گھر والوں کا ڈھیروں ڈھیر پیار اور بے لوث چاہتے سمیٹتا۔ اس دن میں لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ راحل کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں باہر سے اچھلتی کودتی اندر ہی آ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھوں میں رنگ برنگے ڈھیروں سارے چھوٹے چھوٹے کپڑے پکڑ رکھے تھے۔ ارے یہ کیا ہے تم دونوں کے ہاتھوں میں؟ راحل نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ بھائی جان بھول گئے، آج ہماری گڑیا کی شادی ہے، اسی کے کپڑے ہیں، اندر صندوق میں رکھنے جا رہے ہیں۔ شادی میں ہمیں نہیں بلانا کیا؟ میں نے معصوم بن کر پوچھا۔ گڑیا کی شادی میں بچے شامل ہوتے ہیں، بڑے نہیں۔ وہ بڑے پن سے جواب دے کر اندر چلی گئی تو ہم دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ راحل مجھے گاڑی میں بٹھا کر ڈھیروں نصیحتیں کرنے لگا کہ اب اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو، میں لاہور تمہیں خود کارڈ دینے آؤں گا، میری شادی پر ضرور آنا۔ تب تک ہاتھ ہلاتا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میں نے سیٹ سے سر ٹکا کر جیسے ہی آنکھیں موندی، سالوں پہلے کا اپنے گھر کا وہ منظر میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ بھائی، میں نے گڑیا کی شادی کرنی ہے اور اماں کرنے نہیں دے رہی۔ آج شادی ہے، میں نے اپنی سب سہیلیوں کو بھی بلا رکھا ہے، کیا کروں؟ کیوں اماں کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ وہ کہتی ہیں یہ گناہ ہے، گڑیا گڈے بت بناتے ہیں کہ
قیامت کے دن ان میں جان ڈالنی پڑتی ہے۔ میری 12 سالہ معصوم سی صوبیہ رونے والے انداز میں کہتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ شادی کب ہے؟ میں نے اس کی روئی صورت دیکھ کر خاصی بردباری سے پوچھا۔ آج دوپہر پوجا کے گڈے کے ساتھ۔ تو اماں جب دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولے کے لیے لیٹیں گی تم اوپر چھت والے بڑے کمرے میں جا کے شادی کر لینا۔ اگر اماں اٹھ بھی گئیں تو میں نے سنبھال لوں گا، اور شادی میں کھانے پینے کی دعوت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ چمک کر بولی تو میں ہنس پڑا۔ اچھا، مٹھائی کچوریاں جو کہو گی لا دوں گا۔ پھر ابھی لا دیں، ستارہ آنے والی ہے، میں اس کے ساتھ مل کر سب لگا دوں گی۔ گڑیا کی شادی میں مجھے نہیں مدعو کرو گی؟ ستارہ کی آمد کا سن کر میرے دل کی رفتار بے قابو ہونے لگی تھی۔ گڑیا کی شادی میں بچے شامل ہوتے ہیں، بڑے نہیں، وہ مجھے سمجھا کر بولی، اور میں سامان دینے کے بہانے پھر بار بار چھت پر جاتا رہا۔ نیچے اماں بولتی رہی، میں صرف ستارہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بار بار 40 سیڑھیاں اور 2 منزلیں چڑھتا اترتا رہا۔ ستارہ میری اکلوتی خالہ محمودہ کی پہلے نمبر کی 14 سالہ بیٹی تھی۔ اس سے چھوٹا عبدالستار، بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ خالہ ہم سے کوئی 20 منٹ کے فاصلے پر رہتی تھی۔ بیوہ تھی مگر اسکول میں پڑھا کر اپنے بچوں کو خود پال پوس رہی تھی۔ ستارہ کے لیے میرے دل میں پسندیدگی اور پھر محبت کے جذبات جوانی کے اوائل دنوں میں ہی پیدا ہو گئے۔ ہوتے بھی کیوں نہ کہ اماں ہر حال میں ستارہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، جبکہ مجھ سے بڑے عبدالاحد بھائی ابھی شادی کرنے پر رضامند نہ تھے۔ پھر کیا تھا، اماں آتے جاتے میرے سامنے ستارہ نامہ پڑھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر زیادہ غور کرنے لگا تھا۔ موہنی سی صورت والی معصوم سی ستارہ میری نظروں کی حدت سے ہر وقت گھبرائی پھرتی۔ میں اس کی حالت سے خوب لطف اندوز ہوتا۔ بالآخر بڑوں کی باہمی رضامندی سے ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ پھر تو میں خوب ہی اس کی شرمائے لجائے صورت سے لطف اندوز ہوتا، یہاں تک کہ خالہ مجھے اپنی لاڑوں کو پریشان کرنے پر پیار بڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی تھی، مگر میں کیا کرتا، دل پر قابو ہی کہاں تھا۔ جوانی کی پہلی محبت منہ زور تھی مگر بے انتہا پاکیزہ کہ ستارہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ بھائی جان، خالہ جان تو آئی نہیں، ہم ستارہ کو گھر چھوڑ آئے۔ گڑیا کی رخصتی کے بعد روئی روئی آنکھوں کے ساتھ صوبیہ نے کہا تو جیسے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ خالہ محمودہ حسب عادت بہت تپاک سے ملی۔ اب تم دونوں رات کا کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے؟ نہیں خالہ جان، آپ کو حالات کا پتہ ہے، اماں نے تاکید کی تھی رات جلدی واپس آ جائیں، بس آپ کی قیمتی چیز، آپ کی امانت آپ تک بحفاظت پہنچانی تھی۔ میں نے شرارت سے شرماتی ستارہ کو دیکھ کر کہا، ہر شریر جو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے نا، اتنی آسانی سے نہیں کہوں گی جب تک گھوڑی پر بیٹھ کر 100-200 باراتی نہ لے کر آئے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ خالہ محمودہ کے ساتھ ہم بہن بھائیوں کی بڑی بے تکلفی تھی۔ عبدالاحد کی سناؤ، لیفٹیننٹ تو بن گیا، آج کل کہاں ہے؟ وہ پرات میں چاول لے کر چننے لگی۔ آج کل شملہ میں ہے، ترقی ہونے والی ہے ان کی، جلد ہی اماں مٹھائی کے ساتھ خوشخبری بھی بھیجیں گی ان کے کیپٹن بننے کی۔ میں تخت پر نیم دراز ہو کر بولا۔ ستارہ صوبیہ کے ساتھ اندر جا چکی تھی۔ خالہ جان، اسکول کیسا جا رہا ہے؟ بالکل ویسا جیسے پہلے تھا۔ تم سناؤ، کالج میں دل لگ گیا؟ کالج میں کس کا دل نہیں لگتا خالہ جان، میں ہنسا۔ خالہ محمودہ متحدہ ہندوستان کی زبردست حامی تھی۔ وہ قائد اعظم اور گاندھی کو بڑا لیڈر تو مانتی تھی مگر مسلمانوں یا ہندوؤں کے نہیں، متحدہ ہندوستان کی حامی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ڈالی گئی یہ تمام غلط فہمیاں انگریزوں کی ایک چال ہے اور ان کے جاتے ہی رفع ہو جائیں گی، اور جگہ جگہ پھوٹ پڑنے والے فسادات ان گوروں کے جاتے ہی سرد پڑ جائیں گے۔ ہندو مسلمان پھر سے پہلے کی طرح محبت سے پرامن طریقے سے رہنے لگیں گے۔ ادھر میرے ابا جی، وہ بھی خالہ کے خیالات سے 100% متفق تھے۔ وہ متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے خیال کو ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کجا تقسیم؟ اور ان کے یہ خیالات ان کے بچپن کے لنگوٹیے یار مدن لال کی دوستی کی وجہ سے زیادہ پروان چڑھے تھے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور اب ادھیڑ عمری کے دنوں میں بھی دونوں یکجان دو قالب تھے۔ جوانی میں دونوں کو فلموں میں کام کرنے کا شوق چرایا تھا۔ جب بمبئی کی فلم انڈسٹری اپنے قدم جما رہی تھی، دونوں گھر سے اکٹھے بھاگ گئے تھے۔ 8 ماہ تک وہاں دھکے کھانے اور پروڈیوسروں فلم میکروں کے پیچھے بھاگ کر اور مسلسل فاقے کر کے جب دونوں عاجز آ گئے تو گھر واپس آ گئے اور سب کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لی۔ اس طرح ایک ساتھ بھاگنے سے اور مسلسل 8 ماہ اکٹھے رہنے سے دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔
ادھر ہماری اماں کٹر مسلمان واقع ہوئی تھی. گھر میں فلموں کا تو کیا، اداکاروں تک کے نام لینے کو بھی گناہ سمجھتی تھی. ابا بیچارے حقہ گڑگڑاتے، ہر وقت اپنی قسمت کو کوستے کہ کب اماں جیسی کٹر مذہبی بیوی ان کے پلے پڑ گئی. عبدالاحد بھائی تو ویسے ہی فوج میں جانے سے اچھے خاصے آزاد خیال ہو چکے تھے. رہ گیا میں تو ان دنوں ستارہ، پڑھائی اور ادریس کی دوستی کے سوا اور کسی بات کی مجھے پرواہ ہی نہ تھی. اس شام ابا جی بھی خالہ کی طرف چلے آئے. پھر دونوں کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ چلا، کھانا بھی ہمیں رات گئے نصیب ہو سکا. اور جب رات کے 11 بجے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے تو چچا مدن لال تہمت پر بنیان پہنے گلی میں ٹہل رہے تھے. چلو جی، آج تو ابا جی کا گھر جانا ناممکن ہی سمجھو. میں نے صوبیہ کے کان میں سرگوشی کی. اور آپ کا بھی؟ وہ منہ بنا کر بولی تو میں نے بے ساختہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا. ادریس مجھے اپنے گھر کی ڈیوڑی میں کھڑا اشارے سے بلا رہا تھا. اور سناؤ یار مدن لال، کیسے حالات ہیں؟ سنا ہے مسلم لیگ کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. قائد اعظم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. ابا جی حسب توقع مدن لال کے پاس رک چکے تھے. ان کی ضد کی ایسی کی تیسی. ارے ہندوستان کوئی روٹی ہے جسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے. بس یہ ہم سب کی آپس کی نا اتفاقی ہے جو چند علیحدگی پسند لیڈروں کو اپنی لیڈری چمکانے کا موقع مل رہا ہے. اسی وقت مدن لال کا 5واں بیٹا اندر سے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے نکلا. اس نے صوبیہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھا. میں نے صوبیہ کو گھر جانے کا اشارہ کر دیا. چاچا، حالات اچھے ہوں یا برے، ہم سب کو ساتھ رہنا ہے. آپ کو ہمارے ساتھ اور ہمیں آپ کے ساتھ. وہ ابا جی سے مطمئن لہجے میں بولا تو ابا جی سر ہلانے لگے. بالکل، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم ہیں نا ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے. میں چپکے سے ادریس کی ڈیوڑی میں کھسک گیا. اسے ابھی نیا نیا عشق کا بخار چڑھا تھا اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ. آج بھی وہ مجھے اپنی اس محبت کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سنانے کو بے چین پھر رہا تھا. یہ جون 1947 کے آخری دن تھے. ملک کی تقسیم کا اعلان ہو چکا تھا اور تقسیم کا معاہدہ، طریقہ کار سب طے پا چکا تھا. ابا جی بہت بجھے بجھے سے تھے. میں انٹر کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ستارہ میٹرک کا. بھائی عبدالاحد کیپٹن ہو چکے تھے اور اب اماں اس بار چھٹی لے کر آنے پر ان کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں. ان کا ارادہ اگست کے دوسرے ہفتے میں شادی کی تاریخ رکھنے کا تھا، جبکہ ملک میں جگہ جگہ پھوٹ پڑنے والے فسادات اور ہنگاموں کی وجہ سے ابا جی بہت قریب کی تاریخ رکھ کر سادگی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. جبکہ اماں کا وہی روایتی نقطہ اعتراض کہ میں پہلے بیٹے کی شادی کرنے جا رہی ہوں سو خوب دھوم دھڑکے سے کروں گی. بارات بٹالے جانا تھی. گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں، جبکہ ابا جی کا چہرہ دن بدن اترتا جا رہا تھا. وہ اب ملکی حالات سے بہت پریشان تھے. اب تو شہر میں کئی کئی گھنٹے کا کرفیو بھی لگنے لگا تھا. سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اعلان کر کے ملک میں ہونے والی خانہ جنگی اور خون ریزی کو ہوا دی تھی. اماں اب اٹھتے بیٹھتے ابا جی کو مستقبل کے بارے میں سوچنے کو کہتی. انہیں اب ادھر رہنا ناممکن نظر آ رہا تھا. انہوں نے خاموشی سے لاہور میں اپنے ایک دو عزیزوں سے اپنے لیے گھر دیکھنے کو لکھ دیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا آپ لوگ آئیں تو صحیح، یہاں کے ہندو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابا جی نے جب مدن لال سے ذکر کیا تو بولا یہ بات اب کی ہے، آئندہ نہ کرنا. ہم نے ساتھ جیون گزارا ہے، ساتھ مریں گے. مدن لال کی تسلی پر اب ابا جی پہلے سے بھی زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے. اور پھر ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا. ہندوستان کولیشن وزارت کی ناکامی اور سرحد بندی کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں سے مہاجرین کے قافلے چل پڑے اور اس خوفناک خون ریزی کا آغاز ہوا جس کی مثال تاریخ میں شاید ہی کہیں ملتی ہو. مسلمان فوجیوں سے اسلحہ لے کر انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا. شریف پورا بہت بڑا مہاجر کیمپ بن گیا جس کے چاروں طرف بلوچ ریجمنٹ کے جوان مورچے کھودے مشین گنیں سنبھال کر بیٹھ گئے. بھائی عبدالاحد 10 اگست کو گھر آیا تو اماں نے سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا. بھائی کو پیلے کپڑے پہنا دیے گئے. لڑکی والوں نے کل شام کو ادھر ہی آنا تھا. سادگی سے نکاح کے بعد اگلی صبح سب نے پاکستان اکٹھے جانے کا فیصلہ کر لیا. مگر تقدیر تو وہ سب کچھ نہیں کرتی جو انسان سوچتا ہے. اماں نے صبح ہی خالہ محمودہ کو ادھر آ جانے کا کہلوا بھیجا تھا. انہوں نے دوپہر کو آنے کا کہہ دیا تھا. ان کی گلی کے تمام گھر ابھی تک تو محفوظ تھے، مگر مجھے خالہ اور ستارہ کی فکر تھی. میں ایک بار جا کر ہو بھی آیا تھا. وہ ضروری سامان سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی. بس ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں. جب میں گھر واپس آیا ہماری گلی سے پچھلی گلی میں سارے مکانوں کو آگ لگا دی گئی تھی. لوگ، مرد، بوڑھے، بچے، عورتیں چیخیں مارتے بھاگ رہے تھے، جنہیں گلی میں تلواریں اور کرپانے لہراتے سکھ اور غیر مسلمان فوجی بڑی بے دردی سے قتل کر رہے تھے. ایسا خون چکا منظر تھا کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا.
اس وقت کالی گھٹاؤں نے سب طرف اندھیرا گھپ کر دیا. ہمارے گھر میں جیسے موت کے سناٹے چھائے ہوئے تھے. شہر میں ہونے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بارش کے دوران بھی نہیں رکی. گھر میں کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا. ضروری اسباب سمیٹا جا چکا تھا. سب کے اکٹھے ہوتے ہی ہم نے شریف پورے کے کیمپ میں جانا تھا، جہاں سے اومنی بسیں لاہور کے لیے روانہ ہو رہی تھی. رات 9 بجے کے قریب بارش کچھ تھمی تو ابا جی نے مجھے خالہ کا پتہ کرنے کو کہا. میں بارش سے بچتا بچاتا بھیگتا جا رہا تھا. گلی سے نکلتے ہی مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا. گلی کی پچھلی جانب اندھیرے میں مجھے سکھوں کا ایک جتھا اندر آتا دکھائی دیا. خیر چاچا مدن لال اور اس کے بیٹوں نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور ابھی تک نبھا رہے تھے. اب آج رات کی تو بات تھی. صبح منہ اندھیرے تو ہم نے نکل جانا تھا. 3 گلیاں چھوڑ کر خالہ کا گھر تھا. کاش میں وہاں نہ گیا ہوتا. وہ اندوہناک منظر میں نے نہ دیکھا ہوتا. خالہ کے گھر کی گلی میں کوئی گھر سلامت نہیں تھا. ہر طرف آگ کے شعلے لپک رہے تھے. میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا گلی میں داخل ہوا تھا. خالہ کے گھر کا نچلا حصہ تو جل کر راکھ ہو چکا تھا، جبکہ اوپری منزل آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی. خالہ کی آج جلی لاش ڈیوڑی کی سیڑھیوں میں لٹکی ہوئی تھی. پاس ہی عبدالستار چاک پیٹ لیے پڑا تھا. اس کی انتڑیاں اس کی لاش کے پاس ہی ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی. ذرا آگے جلا راکھ ہوا ایک اور جسم پڑا تھا جو یقیناً ستارہ تھی. میں منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں روکتا ڈبڈبائی آنکھوں سے تینوں کی لاشیں دیکھتا رہا اور پھر بے ساختہ نکلنے والی چیخوں کے ساتھ وہاں سے دوڑ پڑا. بارش تو تھم چکی تھی مگر شور شرابہ دھماکوں کی آوازیں قیامت کا منظر تھا. کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا. جب میں واپس پہنچا تو مجھے لگا میں ایک بار پھر خالہ محمودہ کی گلی میں آ گیا ہوں. ہماری پوری گلی شعلوں کی لپیٹ میں تھی. ہر طرف چیخو پکار تھی. آہنی دروازہ ٹوٹا پڑا تھا. ادریس کا گھر بھی بھڑ بھڑ جل رہا تھا. میں چیختا ہوا اپنے جلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا. عبدالاحد بھائی کا پیلا جوڑا انہی کے خون میں لت پت تھا. کمر میں خنجر گھونپا ہوا تھا. ڈیوڑی میں پڑے اپنی آخری سانسیں لے چکے تھے. ان سے ہی چند قدموں کے فاصلے پہ صوبیہ کھلی آنکھوں اور کٹے گلے کے ساتھ پڑی ہندوؤں کی شکاوت بتا رہی تھی. ابا جی، اماں. میرے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی. سامنے برآمدے کے کنارے اماں بڑے سکون سے بازو نیچے کو لٹکائے پرسکون نیند سو رہی تھی. صحن کے بیچوں بیچ ابا جی اپنا کٹا پھٹا جسم لیے آخری سانسیں لے رہے تھے. آگ پچھلے کمروں سے لے کر اب باورچی خانے اور برآمدے کی طرف بڑھ رہی تھی. وہی گھر جسے میں چند منٹ پہلے جیتا جاگتا چھوڑ کر گیا تھا. سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے. جب ابا نے کہا تھا خالہ محمودہ آئیں گی تو کھانا کھایا جائے گا. گوشت کے پلاؤ کی خوشبو ابھی بھی ان ٹھنڈے ہوتے چاولوں سے اٹھ رہی تھی. عبدالباری، دیر نہ کر، بھاگ جا. دیکھ، یہ چھرا کسی اور نے میرے سینے میں نہیں اتارا. یہ مدن لال نے اپنے ہاتھوں. عبدالباری، میرا سب کچھ ختم ہو گیا. میرا گھر، میرے بچے. صوبیہ کو اس بدبخت کے بیٹے لے جا رہے تھے. میں نے خود صوبیہ کا گلا کاٹا ہے، خود. ان کی نیت کا فطور ان کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا. ابا جی سینے میں پیوست چھرے کو مضبوطی سے پکڑے بمشکل کہہ رہے تھے، عبدالباری، میری نسل کو بچا لینا. پاکستان، پاکستان، جس کی میں تمام عمر مخالفت کرتا رہا. اس پاک سرزمین کو میرا سلام کہنا. اس پاک وطن کے لوگوں کو بتانا کہ ہم جیسے ناشکروں اور آنکھ کے اندھوں نے کیسے اپنی جانیں اس کی پاکی پر وار دی. ان سے کہنا اس انمول مٹی کی قدر کریں، یہ اللہ کا تحفہ ہے. آخری لفظ انہوں نے اپنی پوری قوت سے چیخ کر ادا کیے. فضا میں ان کا ہاتھ اٹھا اور دھڑام سے گرا اور وہ کھلے لبوں اور آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھپ ہو گئے. میں ان کے سینے پر گر کر اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا. آگ اب چاروں طرف پھیل رہی تھی. نہیں، میں اپنے ماں باپ کی لاشوں کو جلنے نہیں دوں گا. نہ جانے کیسے طاقتور خیال تھا جو میرے دل میں ایک دم پیدا ہوا اور میرے جسم میں جیسے بجلی سی بھر دی. میں نے ان چاروں کو گھسیٹا، اس جلتے آشیانے سے باہر لے آیا. بارش برسنے لگی تھی جس نے ان کی پاک لاشوں کو آخری غسل دے دیا. ہماری گلی کے دوسرے سرے سے آگے فٹ بال کا گراؤنڈ تھا جہاں چند دن پہلے بلوچ رجمنٹ نے مورچے کھودے تھے، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں ان چاروں کی لاشوں کو ایک ایک کر کے ان مورچوں تک لے آیا. بڑے عزت و احترام کے ساتھ انہیں ایک ہی مورچے میں اوپر تلے لٹا دیا. کیچڑ میں لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ میں نے ان کے لیے دعائے فاتحہ کی اور پھر بے جان جسم کے ساتھ ابا جی کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے خود کو بچاتا قافلوں کے ساتھ پیدل گاڑیوں میں ٹرینوں میں سفر کرتا بالآخر واہگہ سے آگے ایک کیمپ میں پہنچ گیا.
میرا جسم زخم تھا اور بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اس مٹی پر سجدہ شکر میں پڑ گیا اور ابا جی کا آخری سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ راحیل اور اس کے ابا جی تھے جو مجھے زندگی کی طرف لائے۔ دونوں اپنی رضاکارانہ خدمت سے مجھ جیسے نہ جانے کتنے نا امیدوں کو نئی زندگی کی نوید دلا رہے تھے۔ وہیں مجھے ادریس اور اس کے ابا جی بھی مل گئے۔ ان کے گھر کے باقی لوگ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ادریس کے ابا جی نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر ابا جی کا سا پیار دیا۔ انہوں نے لاہور میں نسبت روڈ پر ایک گھر الاٹ کرایا تھا۔ ادریس کے ابا جی نے اسے مرتے دم تک مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی وصیت کی تھی اور ادریس ابھی تک اس وصیت کو بڑی خندہ پیشانی سے نبھا رہا تھا۔ بس میرا دل ہی ان خون آشام یادوں کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ ٹرین رکی تو مجھے پتا چلا لاہور آ چکا ہے۔ میں خود کو سنبھالتے نیچے اترنے لگا۔ باری چاچا آ گئے، باری چاچا آ گئے۔ کاشف گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ سے لپٹ گیا، جبکہ باقی گھر میں سناٹا تھا۔ واصف کہاں ہے؟ میں نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ اسے بہت دنوں سے بہت بخار ہے، اندر ہے۔ اس نے بتایا تو میں پریشان ہو کر اندر چلا آیا۔ واصف تو بستر پہ پڑا معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کو دھکا سا لگا۔ صرف واصف کا نہیں، گھر کا بھی برا حال تھا۔ ساری تنخواہ واصف کے علاج میں اٹھ چکی تھی۔ بچہ پھر بھی ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں کل سے فاقہ بھی چل رہا تھا۔ میں تو خود اپنی ساری تنخواہ سیر میں اور سب کے تحائف خریدنے میں خرچ کر آیا تھا، جبکہ فی الفور واصف کو کسی اچھے معالج کو دکھانا بے حد ضروری تھا۔ اس کا نمونیا بگڑ چکا تھا۔ نورین بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے، میں ان سے جا کر کھانا لے آیا اور زبردستی ان کو کھلایا۔ باری اگر کل تک واصف کو کسی اچھے اسپتال یا ڈاکٹر کو نہ دکھایا تو ادریس رونے کو تھا۔ اللہ مالک ہے، کل کچھ کریں گے، میں نے اسے تسلی دی۔ اگلی صبح ہم واصف کو میو ہسپتال لے گئے، مگر شام تک اس کی حالت سدھرنے کی بجائے اور بگڑ گئی۔ نورین بھابھی تو باقاعدہ رونے لگی۔ میں پریشانی سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز میں نے تقریباً دفتر کے ہر شخص کے آگے ہاتھ پھیلا کر شام تک 150 روپے جمع کر لیے۔ بڑے ڈاکٹر کی فیس اپنے بنگلے پر دیکھنے کی 50 روپے تھی۔ میرا اور ادریس کا پروگرام بچے کو پرائیویٹ دکھانے کا ہی تھا۔ باقی کے 70-80 کی دوائیں آ جائیں گی اور 10-12 کا آٹا دال لے آئیں گے۔ میں سوچتا ہوا مطمئن سا گھر داخل ہوا اور پہلی نظر میں مجھے یوں ہی لگا کہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا۔ واصف بستر پر بیٹھا نورین بھابھی کے ہاتھوں یخنی پی رہا تھا۔ پاس ہی ادریس اور کاشف دسترخوان پر فرائی مچھلی کے ساتھ گرم نان کھا رہے تھے اور ایک بڑی پلیٹ میں چکن ٹکے پڑے تھے، دوسری میں گاجر کا حلوہ۔ میں دہلیز پر جیسے جم کر رہ گیا۔ آؤ باری یار، بڑی دیر کر دیتا ہے۔ تیرا انتظار کر کے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ چل اب آجا، دیر نہ کر، سب ٹھنڈا برف ہو رہا ہے۔ ادریس نے اٹھ کر میرا بازو کھینچا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ واصف ٹھیک ہے اب؟ میں اپنی حیرانی چھپا نہ سکا۔ اللہ کا شکر ہے، پرائیویٹ ڈاکٹر نے 2 ٹیکے لگائے ہیں، دوائیں دی ہیں، لے دیکھ۔ پہلی خوراک لیتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس نے بڑا پریشان کیا بھائی۔ وہ اب تکے سے بوٹی نوچ رہا تھا۔ میں نے وہ مشکل 6-7 لقمے کھائے اور ادریس کے اصرار کے باوجود اٹھ کر اوپر آ گیا۔ یار تو نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، چل اب یہ گاجر کا حلوہ سبز چائے لے لے۔ تھوڑی دیر بعد ادریس میرے لیے حلوہ اور چائے لے کر آ گیا۔ ادریس، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنی بے چینی زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رکھی۔ کیا یار میرے؟ اس نے ٹرے تپائی پر رکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ یہ سب پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ٹھیکیدار محی الدین کی فائل میری میز پر پچھلے 4 ماہ سے پڑی تھی، آج وہ میں نے آگے پاس کر دی اور بس۔ وہ چہرے پر ایک شکست خوردہ سی مسکان لیے بولا تو میں گہرا سانس سینے میں ہی دبا کر رہ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بہت دیر بعد میں نے ہولے سے کہا، اور جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا ہونے دیتا؟ چھوڑ میرے یار، سب یہی کر رہے ہیں۔ میں 4 ماہ سے فائل روکے بیٹھا تھا، 1 ماہ اور روک لیتا۔ محی الدین کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، اس نے فائل دوسری میز پر پہنچا دینی تھی۔ صرف ایک فائل پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی خوش ہو گیا، میں بھی خوش۔ چل تو حلوہ کھا، گٹھلیاں نہ گن۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ مار کر باہر نکل گیا اور نہ جانے کیوں میں کوشش کے باوجود اس حلوے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکا۔ پھر ادریس نے ایک فائل پر ہی بس نہ کی۔ اس کی ٹیبل پر جو فائلوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا، اس نے وہ سارا ڈھیر بڑے ناپ تول کے بعد 2-2.5 ماہ میں صاف کر دیا۔ اس کا بینک بیلنس گلبرگ میں 15 مرلے کا پلاٹ لینے کے باوجود منہ تک بھر گیا تھا۔ گلبرگ کے پلاٹ پر کوٹھی کا نقشہ بنوا کر تعمیر شروع کروا دی۔ میں چپکے سے 4 قدم پر منشی لال بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اٹھایا۔
اس بات پر ادریس مجھ سے ناراض بھی ہوا، مگر اس کی ناراضگی زیادہ دن نہ رہ سکی۔ مارچ 1962 میں اسے بے تحاشا مروغن غذاؤں کے استعمال کے باعث پہلا ہارٹ اٹیک ہوا، تو وہ جتنی راتیں اسپتال میں رہا میں اس کی ڈیوٹی دیتا رہا۔ یار آج مجھے چھٹی ہونی ہے 10 بجے، تم رک جاؤ۔ اس کی بیماری نے اسے اور میرے قریب کر دیا تھا۔ سال بھر پہلے وہ اپنی نئی کوٹھی میں شفٹ ہو چکا تھا، ایک گاڑی بھی لے چکا تھا، اور اب تو ہم دونوں کی ملاقات بھی کئی دن بعد ہوتی تھی۔ اس کے باوجود قلبی تعلق اسی طرح برقرار تھا۔ اس کے کہنے پر میں رک گیا۔ 9 بجے نرس اسے دوا دینے اور بلڈ پریشر چیک کرنے اندر داخل ہوئی تو میں نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹایا۔ اسے بھی شاید اخبار کے کھڑکھڑانے سے میرے اس کونے میں بیٹھنے کا پتہ چلا تھا۔ ستارہ؟ پہچان میں تھوڑی سی دقت ہوئی کہ بیچ میں 15 سال حائل تھے، اور دل کی گواہی نے یہ سفر جیسے پل میں طے کر لیا۔ عبدالباری؟ اس کے ہاتھ سے اسٹیتھوسکوپ گر گیا تھا، اور پھر جیسے سب فاصلے مٹ گئے۔ ستارہ رونے لگی، میں رونے لگا، ادریس رونے لگا۔ ہمارے آنسوؤں نے رات کو جل تھل کر دیا۔ تب اس نے بتایا، جب بھی وہ آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنا چاہتی ہے، وہ راتیں چھم سے اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس رات امی خالہ جان کی طرف جانے کے لیے سامان سمیٹ رہی تھی۔ پچھلی گلی میں اس کی سہیلی شیتل کماری کا گھر تھا۔ وہ اسے الوداعی ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ امی سے اجازت لے کر اس کے گھر گئی تھی کہ اتنے میں امی کمروں کو اور گھر کو تالے لگا دیں گی۔ باتوں باتوں میں شاید 10 منٹ ہی گزرے تھے۔ 10 منٹ بعد جب وہ گھر پہنچی تو وہ گھر کب رہا تھا۔ اس کی ماں اور بھائی کا شمشان گھاٹ بن چکا تھا۔ دونوں کی لاشیں اد جلی بھیگی پڑی تھی۔ گلی میں ہر طرف جیسے ایک تندور دہک رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی ماں کی لاش سے لپٹ گئی۔ پوری گلی میں ہندو سکھ نعرے لگاتے، مٹی کے تیل کے گیلن بھرے گھروں پر انڈیلتے آگ لگاتے پھر رہے تھے۔ وہ بھاگنا بھی چاہتی تو بھاگ نہ سکتی۔ بھاگنے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ وہ تو بس اپنی پیاری ماں کے ساتھ لپٹ کر مر جانا چاہتی تھی کہ پیچھے سے آہنی ہاتھوں نے اسے دبوچا اور گھوڑے پہ ڈال کر ایڑ لگا دی۔ اس کی چیخیں سارے میں گونج رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس کے لباس کو تار تار کرنے والا کوئی اور نہیں، چاچا مدن لال اور اس کے وحشی درندوں جیسے بیٹے تھے، جنہوں نے اس وحشت کے عالم میں بھی اس کے ساتھ ایسا بربریت بھرا سلوک کیا کہ اس کا زندہ بچ جانا بھی کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اسے ایسی ہی نیم مردہ زخمی حالت میں کھیتوں میں کھڑے گھٹنوں تک پانی میں پھینک گئے۔ جانے کن مہربان ہاتھوں نے اسے اٹھایا۔ کسی کیمپ میں اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ وہ تو نیم بے ہوش تھی۔ پھر ایسے ہی چھک چھک چلتی ریل گاڑی کا سفر، اور انسانی روپ میں درندوں کا تلواروں اور بندوقوں کے ساتھ اس پر حملہ۔ وہ ایک بار پھر لاشوں کے انبار سے زندہ سلامت بچ گئی۔ لاہور پہنچنے تک جانے کتنے لوگوں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور کتنے ہی زخم اس کے جسم اور روح پر لگائے۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح کیمپ میں پڑی رہی۔ پھر ارد گرد ہونے والی فریادوں، آہوں، سسکیوں اور دکھ بھری آوازوں نے اس کے مردہ جسم کو ہولے ہولے زندہ کر دیا۔ اس کے ارد گرد خدائی ایسے زخموں سے چور تھی کہ وہ اپنے زخم بھول کر ان کا مرہم بننے لگی۔ اب تو اس کے دل کو تسلی تھی۔ وہ ان بھیڑیوں کے جنگل سے نکل کر اپنوں کی پناہ میں آ گئی تھی، اپنے آزاد ملک میں، جہاں کوئی رام لال، موہن داس اور مدن لال نہیں، سب اس کے بھائی تھے۔ دن بدن اس کا اعتماد بحال ہوتا چلا گیا۔ شہر کے سخی اور دریا دل لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے، دوائیں، کمبل، خوراک اور ضرورت کی ان گنت چیزیں ان کیمپوں میں تقسیم کرتے وقت لوگوں کی دل جوئی کرتے، اور کچھ جن کے خاندان کا کوئی مرد نہیں بچا تھا یا ایک آدھ بچا تھا، ان عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایسے ہی وہ شاہ جی بھی ان کے کیمپ آیا کرتے تھے، ادھیڑ عمر شاہ جی، جنہوں نے ستارہ کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ دل جوئی کرتے کرتے بالآخر انہوں نے ستارہ کو اس بات پہ منا لیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے، جہاں ان کی بوڑھی ماں اور ان کی بیوی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ اس رات ستارہ شاید ایک بار پھر اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں اپنی عزت لٹا بیٹھتی اگر عین وقت پر بلقیس باجی اس کی مدد نہ کرتی۔ اور پھر لٹی پٹی ستارہ کو بلقیس آپا نے سہارا دیا، اپنے پاس رکھا۔ اسی کے مشورے پہ ستارہ نے نرسنگ کا کورس کیا۔ اگرچہ اس سفر میں بھی بہت سے رکاوٹیں آئیں، مگر اب اسے ان رکاوٹوں سے خوف نہیں آتا تھا۔ وہ انسانوں کے سمندر میں تنہا تھی، اور جب تک اللہ کا حکم تھا اسے زندہ رہنا تھا۔ اسے اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہی تھے، اور یہ تو اسے اس رات پتہ چل گیا تھا۔ مدن لال نے جب نشے میں دھت کہا تھا کہ وہ اس کے خالو اور اس کے سارے خاندان کو
حتیٰ کہ عبدالباری کو بھی اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر آیا ہے۔ سالہ ہم سے بھاگنے کے لیے بالا ہی بالا لاہور جانے کے منصوبے بنا رہا تھا، سیدھا اوپر پہنچا دیا بغیر ٹکٹ کے۔ اسے زندگی میں کسی سے ملنے کی بھی کوئی آس امید نہیں رہی تھی۔ خود پر بیتی یہ دکھ بھری رودات سناتے آج بھی ستارہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس کا جسم یوں زلزلوں کی زد میں تھا جیسے ابھی بھی وہ مردود اسے نوچ رہے ہوں۔ میرا اور ادریس کا بھی خود پر قابو نہ رہا۔ ہم تینوں آزادی کی راہ میں لٹے پٹے مسافر، رات کا سناٹا اور بس ایک درد کا نہ ختم ہونے والا احساس۔ ایک دوسرے کو دیتے تو کیا، تسلی دینے کو بھی ہمارے پاس الفاظ نہ تھے۔ آج جب میں عمر کی 80 بہاریں گزار چکا ہوں اور میرے وطن عزیز سے میری رفاقت کو 60 سال گزر گئے ہیں، سوچنے بیٹھتا ہوں تو کل کی بات لگتی ہے۔ ستارہ کی ہمراہی نے مجھے 2 حسین اور قابل بیٹوں کا تحفہ دیا، بڑا بیٹا عبدالرحمن، چھوٹا بیٹا عبدالمصور۔ ہمارے دونوں بیٹے ہمارے لیے کسی ستارہ امتیاز سے کم نہیں۔ بڑا بیٹا کرنل ہے اور اس وقت نیب کی طرف سے اسے خصوصی چیئرمین شپ ملی ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا ایٹامک انرجی کے بہترین دماغوں میں سے ہے۔ میں نے ساری زندگی راحل کے ابا جی کے اس قول پہ پورا اترنے کی کوشش میں گزار دی کہ بیٹا اچھائی پہ رہو، بھلے آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ برائی کے مقابلے میں اچھائی بھلے کم ہے لیکن بالآخر غالب تو اچھائی کو ہی آنا ہے۔ میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں اپنے ہاتھ صاف رکھوں۔ بے شک اپنے ارد گرد ہونے والی کرپشن اور بدعنوانی کو نہیں روک سکتا، مگر میں نے اس کا حصہ بننے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ ساری سروس کے دوران میں محض 3 مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر بنا سکا۔ ستارہ نے شادی کے 5 سال بعد بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جاب چھوڑ دی۔ بڑے صبر، شکر اور برداشت کے ساتھ میری قلیل تنخواہ میں بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا کیا۔ شاید ہماری یہ اولاد رزق حلال پہ ہمارا صبر شکر کرنے کا ہی انعام تھی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو حلال پر پالا ہے تو ان کے ہاتھ ہمیشہ حرام کی کمائی سے پاک رہیں گے، مگر یقین کا یہ بت اس دن چکنا چور ہو گیا جب میں ڈرائنگ روم میں آئے مہمان سے ملنے کی غرض سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میرا بڑا بیٹا مہمان سے مخاطب تھا، دیکھیے ریاض صاحب، آپ کی کمپنی کا نام تو ریڈ لسٹ میں شامل ہے، پھر کیسے میں یہ سب؟ مہمان نے اس کا جملہ کاٹا تھا، سر یہ سب چھوڑیں، آپ تو ادھر صرف 6 ماہ کے لیے آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں میری آفر قطعاً غیر قانونی یا ناجائز نہیں۔ آپ صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں، 50 لاکھ روپیہ کل شام سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہوگا، باقی تفصیل اس کے بعد طے کریں گے۔ میرے بدن کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ عبدالرحمن کا لہجہ مدافعانہ نہیں، بے حد کمزور تھا، اور پھر وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا رہا تھا۔ جب جوش جذبات میرے قابو میں نہ رہے، دروازہ کھولتے ہی میں دھڑام سے نہ جانے کیسے اپنے ہی قدموں پر زمین بوس ہو گیا، مگر جن نظروں سے میں نے عبدالرحمن کو دیکھا، اگر وہ غیرت والا ہوتا تو شاید وہیں ختم ہو جاتا۔ میرے جسم کے ایک حصے پر فالج کا حملہ ہو گیا، ویل چیئر پر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے عبدالرحمن سے بات کرنا تو دور، میں اسے دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا تھا۔ شام ڈھلے میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھا تھا جب وہ میری ویل چیئر گھسیٹتا لان میں لے آیا۔ بابا جان، آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ کو مجھ سے ناراض ہونا بھی چاہیے۔ بابا جان، میں نے نیب کی چیئرمین شپ سے معذرت کر لی ہے۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، میں نے ایک خفا نظر اس پر ڈالی۔ مجھے علم ہے آپ کہیں گے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ہمارا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ خاص سونے کے ڈھیر پڑے ہوں ہمارے سامنے مگر ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو۔ تو میں نے ایمان کی کمزوری کے باعث استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ یقین مانیے بابا جان، یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ سسٹم کا حصہ بننے کو میرا دل کیا۔ شیطان نے مجھے بہکایا اور میں رشوت لینے پر آمادہ ہو گیا۔ سو میں نے سوچا اپنی اس ایک غلط سوچ کی تلافی دن رات آپ کی خدمت کر کے کروں۔ مگر بابا جان، مجھے آپ سے بھی ایک شکایت ہے۔ آپ کو ہمارے بڑوں کی ان قربانیوں کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے تھا، کیسے ہمارے نانا نانی، دادا دادی، ہمارے پیاروں نے اپنی جانیں اس وطن عظیم کے لیے قربان کی۔ گرچہ ہمیں کورس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، مگر اب حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ کورس کی کتابیں اور میڈیا اسے ایک سیاسی مس انڈرسٹینڈنگ قرار دے کر حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ حقیقت تو آپ جیسے لوگوں کو علم ہے نا۔ آپ کو ہمیں دادا جان کے وہ آخری الفاظ بتانے چاہیے تھے جو اب ہمیں اماں نے بتائے، کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ تھا، جن کو ہم ساری عمر اپنا دوست سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ہمارے دوست نہیں تھے،
عبدالرحمن بھیگی ہوئی آنکھیں لیے میرے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے دو زانوں بیٹھا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی غلطی کا سنگینی سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کو کیوں نہ بتایا کہ قربانیوں کے بعد ملنے والی محبت اور آزادی کی حفاظت اور قدر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔